नादरीन अमेरिका के वस्ती मुद्दत के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को ईवान नुमाइंदगान में अपनी बरतरी से हाथ धोना पड़े। वो कि सेनेट में उनकी बरतरी बरकरार रही है, लेकिन अमूमी तौर पर नाक़दीन ये कहते हैं कि 2020 में अब सदर ट्रंप के लिए सदारती इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आने वाले दिनों में ईवान नुमाइंदगान में उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का जो सिलसिला है वो सख्त हो जाएगा। लेकिन क्या अब अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ तब्दील होगी? कहा यह जाता है कि अमेरिका की पाकिस्तान पॉलिसी के पीछे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है और वो शायद ये तब्दीली ना चाहे। ये हमारी तवज्जो चाहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आज फिर हम बात करेंगे उन मामलात की जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और सर फहरिस्त उसमें है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का चीन का दौरा। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद हुकूमत पाकिस्तान और अब तो चीन की रियासत ने भी ये कहा है कि ये बहुत कामयाब दौरा था और ज़िंदगी के हर शोबे में चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अहद किया है और ये भी कहा जाता है कि जल्द ही जो एक मालियाती पैकेज था वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ ये कहती है कि जनाब इस दौरे में इमरान ख़ान तो थोड़े से घबराए हुए नज़र आए और चीनियों ने तो बस यही कहा है कि ये सी पैक है, इस पे चलते रहें और इससे दाएं बाएं और कोई बात ना करें। मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो तहरीक लब्बैक का जो एक एहतजाज था उसको हुकूमत ने बड़े फरासत से और दानिशमंदी से निपटा और अब कानून तोड़ने वालों पर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत की जा रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ में एक महाज़ाराई शुरू है। हुकूमत कहती है बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, कराची में गवर्नर राज तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन कराची में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को धचका लग सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ ये कहती है, ज़रदारी साहब ने बयान दिया कि मुझे पीटीआई की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करते नज़र नहीं आती। क्या हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ में किसी मफ़ाहमत की गुंजाइश है? इस वक्त पूरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालत जो अदालतें हैं उनके अहकामात की वजह से और नैब की कार्रवाइयों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में कानून की जो हुक्मरानी है वो हमें उभरती हुई बढ़ती हुई नज़र आती है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो कानून की जद में आए हैं। क्या जो ये कार्रवाइयाँ हैं ये वक्ती साबित होंगी या ये मुल्क में बदस्तूर इनका जो दायरा कार है वो बढ़ता जाएगा, इनको मुल्क में पजीराई मिलेगी? ये हैं वो मौज़ूआत जो कि आज हम अपने प्रोग्राम ज़ेर बहस में ऊपर हम डिबेट करेंगे। मैं हूँ खालिद मकबूल, मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक होंगे जनाब काशिफ अंसारी साहब, आप की इकानमी पर बड़ी गहरी नज़र है। पेशावर से होंगे हमारे साथ डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, दुनिया की सियासत को बहुत अच्छी तरह देखते हैं। और कराची से नामवर नक़ाद और लिखारी अवैस तौहीद साहब हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम इमरान ख़ान की जो चीन में विज़िट हुई है। वज़ीर आज़म को चीन के दौरे में बड़ी पजीराई मिली और ये कहा गया कि सनत, ज़राअत, स्ट्रेटजी, ह्यूमन डेवलपमेंट में हर जगह पर जो है वो चीन की हुकूमत पाकिस्तान की मदद करेगी। ये भी कहा गया है कि $1 बिलियन की एक्सपोर्ट बग़ैर किसी ड्यूटी की होगी और अगर हमने ये टारगेट हासिल कर लिया तो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट और भी मिलेगी। फिर चीन ने यह भी कहा है कि आप हमारे साथ तजारत बजाय डॉलर के युआन में कर सकते हैं, डॉलर पर दबाव कम होगा। अब स्टेट बैंक की टीम
اور اس وقت چین میں موجود ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک فائنینشیل پیکج ملنا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ضرور ملے گا، کیونکہ چینی کہتے ہیں ہماری آپ سے دوستی یہ اسٹیٹسٹکس سے بالا تر ہے۔ تو کاشف صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ جو چین کی طرف سے ہمیں جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر یہ ہمیں ان کی طرف سے امداد ملتی ہے، تو کیا اس سے صرف ہمارا خسارہ دور ہوگا، یا ہم اس کیفیت میں یا صورتحال میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی تجارت کو، صنعتی ترقی کو بڑھا کر اپنی جی ڈی پی کا جو سائز ہے وہ بڑھا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھا اور امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ایک تو یہ کہ جو چائنا کے ساتھ ابھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب گئے اور پورا ڈیلیگیشن گیا، اس کے جواب میں ہمیں کافی ساری ایشورنسز تو مل رہی ہیں، بات چیت ہے، بٹ ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے۔ ایک 6 بلین کی فگر لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، چلیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لے لیتے ہیں، جس میں کچھ لون ہے، کچھ پلیسمنٹ آف فنڈز ہے اور کچھ گرانٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسی کو رکھتے ہیں سامنے۔ تو دیکھیے اس کا ایک جو میرے نزدیک جو سب سے پہلا امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا جو پرابلم تھا، ڈیفیسٹ تھا، جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ جو پریشر تھا وہ ریڈیوس ہو جائے گا، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ بالکل ہمیں اس کی ضرورت تھی اس وقت، لیکن ہمیں ابھی اور جو ہمارے دوست ہیں ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے، اور شاید آئی ایم ایف کی ٹیم تو آلریڈی آ چکی ہے، تو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہوں گی۔ اب دوسرا جو آپ کا حصہ ہے بات چیت کا، کہ یہ جو ہماری چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے پرانی اور جو فردر بلڈ ہو رہی ہے، اور یہ جو دورہ ہوا اس کے وجہ سے کیا ہماری جی ڈی پی پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو دیکھیے سر، جو ابھی اعلامیہ سامنے آیا اس میں تھوڑی وائڈر کوآپریشن کی باتیں سامنے آئیں، جس میں ایگریکلچر کی بات سامنے آئی، انفراسٹرکچر کے علاوہ انڈسٹریل لیول پہ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر کوآپریشن کی بات چیت سامنے آئی۔ ہمارے پاس کیپیبلٹی تو ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یعنی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انف کیپیبلٹی اسپیشلی ان دی فارم آف ہیومن ریسورس، ٹرین جو اسکلڈ مین پاور ہے، کیا وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے کہ نہیں، پہلا۔ دوسرا، جو چیزیں اسپیشلی چائنا کو چاہیے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ کا حال یہ ہے کہ اس وقت ہم تقریباً 1.7 بلین ڈالر کے آس پاس ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کا ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آلموسٹ 10 بلین کے قریب ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم چائنا کو بہت کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے؟ یہ کیپیبلٹی 2-3 طرح سے ہمارے پاس آنی چاہیے۔ ایک یہ کہ انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جس میں کہ چائنیز ہیلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر انڈسٹری اور ٹیکنالوجی آ بھی جائے گی تو کیا ہمارے ہیومن ریسورس، ہمارے پاس ایسے لوگ ٹرینڈ موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ ہمیں جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اور ملکوں کی ہسٹری کو بھی دیکھیں سر، تو جہاں پر اس راستے سے ترقی ہوئی ہے وہ ایک ٹائم لیتی ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ٹائم لگتا ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا انصاری صاحب کو کوئی دوسرا آ کے آپ کے گھر میں مل بھی لگا دے گا، مل چلا بھی دے گا، اور پھر آپ سے چیزیں بھی لے گا، وہ زمانہ چلا گیا۔ آپ کو جو اپنا پارٹ ہے وہ ضرور پلے کرنا پڑے گا۔ میں ذرا اویس توحید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ توحید صاحب، میں نے دوستوں سے پوچھا جو عمران صاحب کے ساتھ گئے چائنا میں، مجھے ایک دوست ہے، میرے نام نہیں میں لوں گا، بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں، اردو ذرا ان کی کمزور ہے، مجھے کل انہوں نے بار بار کہا کہ گورنر صاحب انہوں نے عمران خان کو بہت عزت دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا وزٹ تھا اور جو کمیونیکے شائع ہوا ہے بعد میں، جس میں چائنا نے کہا ہے کہ ہم ہر محاذ پر پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی مدد کو تیار ہیں، اور ہم اعادہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ آپ کی اور ہماری دوستی بہت مضبوط ہے، کیا اس وزٹ کے بعد جو دنیا ہمیں دیکھے گی وہ یہ تصور کرے گی کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ہمارے ساتھ قربی تعلقات ہیں، کیا دنیا میں اس کی وجہ سے ہمارا امیج بہتر ہوگا؟ جن صاحب دیکھیں، اس دورے کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے حزب اختلاف کی جماعتوں نے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جھولی کے اندر کیش واپس لے کر آئیں گے چائنا سے۔ وہ تصور اور وہ پرسیپشن جو ہے میرے خیال میں غلط ہے۔ اس میں جو اصل جو تلاش کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ اس دورے کی جو اہمیت ہے وہ علامتی اور اسٹریٹجک نوعیت کی ہے۔ جو پاکستان کے اندر ماضی کی جو حکومت ہے نون لیگ کی، اور اب جو آنے والی ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ کے جو صرف سی پیک کے تعلقات نہیں ہیں،
سی پیک از اے ویری اسمال کمپوننٹ آف BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. BRI دیکھیے کہ وہ ایک ڈیسٹنی ہے اور ایک ویژن ہے چائنا کا جس کے اندر 60 ممالک ہیں, 70% دنیا کی آبادی جو ہے اس میں کور ہو رہی ہے, روڈ سارے لنکس ہیں, سمندر کے ساتھ اس کے جو ہے روابط بڑھا رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ, تو اس کے اندر سی پیک از اے اسمال کمپوننٹ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ویژن ہے وہ چائنا کی جو شیئرڈ ڈیسٹنی ہے جو انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے اس کے ساتھ ملانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شارٹ ٹرم گینز ہے اور ایک لانگ ٹرم گینز ہے. جو چائنا کی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ جنرل صاحب کہ وہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم گینز کے ساتھ آگے پارٹنرشپ بڑھا رہے ہیں, نہ کہ شارٹ ٹرم گینز کہ $1 بلین $2 بلین. مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی دے دیے تھے انہوں نے $2 بلین. اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ کے اندر بڑھاوا ہوگا یا جو ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں اس کو بالکل حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جنرل صاحب ایک صرف بات ہے کہ ہمیں بحیثیت ریاست, بحیثیت ہمیں حکومت, ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہم کیا فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین, یہ جو اس دورے کے سلسلے میں بات یہی کہی جا سکتی ہے کہ ہمیں ایک بڑی اچھی منزل نظر آ رہی ہے, لیکن اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں خود اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اپنے مفادات کو بچانا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ جو موقع مل رہا ہے اس سے ہم مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں آتی, آپ کو اپنی طرف سے محنت اور اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بریک پہ جائیں گے اور پھر بریک کے بعد بات کریں گے جو تحریک لبیک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے, ہمیں شامل ہوئے ہیں پشاور سے ڈاکٹر حسین شہید سہروردی, ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز بریک کے بعد کریں گے. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین. ناظرین, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تقدس اور اس کی عظمت اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنے عقیدے کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں. پاکستان میں میرے خیال میں سبھی لوگ مذہب سے الفت کرتے ہیں. پاکستان کا جو لبرل طبقہ ہے وہ بھی مذہب سے دور نہیں ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بالکل ایک غیر قانونی احتجاج کرتے ہوئے ملک میں پھیلایا. حکومت نے, میں سمجھتا ہوں, بڑی زیرک اور بڑی دانش مندی کے ساتھ اس جھگڑے کو پہلے ٹھنڈا کیا اور پھر جس شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیا تھا اس کے خلاف سخت اقدامات کیے. کیا حکومت کا یہ جو منصوبہ بندی تھی, ان ہائنڈ سائڈ آپ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی منصوبہ بندی واز اے وائز اسٹیپ؟ اور دوسرا, اگر ہم نے اس ملک سے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو ہمیں دور رس بنیادوں پر کن کن اصلاحات اور کن کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر حسین سہروردی صاحب. حکومت پاکستان نے اس کی جو اسٹریٹجی اختیار کی وہ یہ تھی کہ شروع میں ان کو کھلے ہاتھ چھوڑ دیا نا ان کا کہ وہ جو کر رہے ہیں مادر پدر آزاد رہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے ایک مذاکراتی عمل شروع کیا اور بڑا کامیاب گیا وہ مذاکراتی عمل. اور اس کے بعد جن لوگوں نے غلط کام کیے ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور ان کو جو ہے اب کیفر کردار تک پہنچانے کا ایک زبردست اور جامع منصوبہ ہمیں حکومت کے پاس نظر آ رہا ہے. شروع میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, دیکھیے اس کا سیگمنٹ ایسا تھا جس میں کہ جتنا کھلا ہاتھ چھوڑا گیا اور ان کو جتنی آزادی دی گئی, خاص طور سے موٹر وے پر جو ہنگامہ آرائی کی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے اوپر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کربز لگنے چاہیے تھے. نمبر ایک بات. نمبر دو, جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دور رس جو ہے منصوبہ بندی کی جائے کہ آئندہ مذہب کو کوئی اس طریقے سے استعمال نہ کرے, تو وہ بہت اہم ہے. خالد صاحب, اس میں سب سے اہم کردار آپ کا اور میرا آتا ہے. یعنی میڈیا پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو یہ ایک باور کرانا ہوگا ان چیزوں کو کہ کیا اس طریقے سے ہم اپنے سیاسی, مذہبی, نظریاتی کسی بھی قسم کے جو حقوق ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیز واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر ایک. نمبر دو بات آپ یہ دیکھیے, یہ تمام کا تمام جو غلط یا ٹھیک کام ہو رہا ہے یہ مذہب کے نام پر لوگ کر رہے ہیں.
تو مذہب کے نام پر جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے مذہبی فقہا اور علماء کو ڈھونڈنا ہوگا جو اس چیز کی کھل کر سامنے آ کر اس کی مذمت کریں اور یہ بتائیں کہ پھر اس کا اصل راستہ کیا ہے, ٹھیک راستہ کیا ہے. ہم ابھی تک جو ہم کہتے ہیں نا کہ جوابی بیانیاں, جس کو کہ ہم انگریزی میں کاؤنٹر نیریٹو کہتے ہیں, وہ دینے میں برے طریقے سے ناکام رہے ہیں. لیکن یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیے ایک بات, جو میرے دوست جنہوں نے اس مسئلے سے نپٹا ہے انہوں نے مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, دیکھیں ہمارے پاس قوت تھی کہ ہم پہلے دن استعمال کر سکیں, لیکن ہمیں یہ احساس تھا کہ جو ہمارا دشمن ہے, پہلے اپنا ویسا بھی بات کر رہے تھے کہ جو بڑی گیم اس خطے میں چل رہی ہے اس میں جو ہمارا دشمن ہے چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ریاست مذہبی عناصر کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ڈال بیٹھے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر پورے ملک میں ایک آگ پھیلائی جائے. آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسئلہ ہمارا اندرونی نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑی بیرونی مداخلت کا بھی تو حصہ شامل ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ بیرونی عوامل اور بیرونی ہاتھ اس میں کار فرما ہوں, لیکن خالد صاحب آپ اس چیز کا اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں انتہا پسندی بہت اہم اور بڑے اونچے لیول تک ہمیں نظر آ رہی ہے. میں تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا لبرل فورسز, یعنی پاکستان میں جو آزادانہ جو خیالات کے مالک ہیں ان کے اندر مذہبی انتہا پسندی بھی میں نے دیکھی ہے. یہ چیز ہمارے اندر بالکل کریپ ان کر گئی ہے, ہمیں اس کو بہت آہستہ آہستہ لیکن دانشمندانہ انداز میں نکالنا ہوگا. اس چیز کے لیے خالد صاحب آپ کو اور مجھے سب سے زیادہ اہم جس طبقے کی ضرورت ہے وہ ہے علماء کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, کیا اینڈ آف دا ڈے کیا یہ ریاست کے لیے ضروری ہو جائے گا ایک دن کہ ملک کے جتنے مدارس ہیں اور جتنی مساجد ہیں ان کو جو ہے ریگولیٹ کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, کیا یہ ایک دن ریاست کا ذمہ داری نہیں ہوگی جیسے ترکی میں ہے, جیسے دوسرے اسلامی ملکوں میں ہے؟ آپ نے انتہائی خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے. در حقیقت یہ اس کا منطقی انجام ہوگا. آپ آج بھی دیکھ لیجئے جتنے مدارس ہیں وہ مادر پدر آزاد ہیں. ہماری مساجد میں جتنے خطیب ہیں ان تمام کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس وقت آپ تمام مساجد کو بھی نیشنلائز کریں گے, ان کی تنخواہیں لگائیں گے, ان کی آپ نے پینشنز لگانی ہیں تاکہ ان کو اون کیا جا سکے. جب ہم انہیں اون کریں گے حکومت, تو وہ لوگ حکومت کو اون کریں گے. پھر اس کے بعد وہ بیانیاں جس کی کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہم وہ ان کو دیں گے, اور ہر خطبے میں اس چیز کو چھیڑا جائے گا اور عوام کو جو ہے وہ مطلع کیا جائے گا کہ مسجد کے باہر جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل اسلام کیا دیتا ہے. ڈاکٹر سعود نے جیسے کہا کہ ہمیں مذہب کا وہ تصور آج, اور ہم خوش قسمت ہیں آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے, تو ہمیں مذہب کا وہ تصور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا, ہمدردی کا, حمایت کا, اقلیتوں کے ساتھ برابری کا, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا, ایک ایسا معاشرہ بنانے کا جو انصاف اور عدل پہ قائم ہو, یہ وہ بنیاد ہے اسلام کی جس کو لے کر ہمیں اسلام کی تشریح کرنی پڑے گی اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے. ہم تھوڑا سا سیاسی مسئلے کی طرف چلیں گے, اور میں اویس صاحب آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ اب ان دنوں نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل یہ بیانات کہ اپوزیشن کو عنقریب یہ نیب پکڑ لے گی. کراچی میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت شاید ختم ہونے والی ہے. زرداری صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں پی ٹی آئی کے دن بہت کم دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو محاذ آرائی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے, اور دوسرے کیا مفاہمت ہو سکتی ہے, اور اگر مفاہمت ہوتی ہے تو اس کا لوگ کہہ رہے تھے چارٹر آف اکنامک ڈیولپمنٹ بنایا جائے, کن نکات پر مفاہمت ہوگی؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں ہے, یعنی ان کی کارکردگی جو ہے ان کے پاس لوگوں کو دکھانے کا کچھ نہیں ہے, تو اس لیے گھر میں جھگڑا ڈالنا جو ہے وہ سب سے اچھی حکمت عملی ہے؟ گو کہ میں اسے مختلف سوچتا ہوں. کیا کوئی میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اویس صاحب اس وقت حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان؟ جن صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حزب اختلاف کی موڑ سے اب تک حکمراں جماعت کے طور پر نہیں آئی ہے. ذہنی طور پر
اعصابی طور پر، اور یہ ایک بڑا نقص ہمیں نظر آ رہا ہے کہ، اور دوسرا جو بد کلامی ہے، بد زبانی ہے، الزام در الزام تراشیاں ہیں، وہ بدقسمتی سے ہمارا سیاست کا خاصہ رہا ہے، اور تحریک انصاف بھی ظاہری بات ہے وہ سیاست ہی کا حصہ ہے، اور جو تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اب بھی اپنے آپ کو حزب اختلاف کا حصہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا امتحان ہے تحریک انصاف کے سامنے، وہ یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے سامنے شرائط آئیں گی، آپ قانون سازی کے لیے جائیں گے، تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے دونوں جو آپ کے ہیں ایوان، ان کے ساتھ مل کر آپ کریں گے، ان کی منظوری کے ساتھ کریں گے۔ تو اگر آپ اس سیاسی درجہ حرارت کو آپ نے کم نہیں کیا، آپ نے نارملائز نہیں کیا، تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو بھی قانون سازی کے لیے جائیں گے آپ، تو حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف جو ہے رکاوٹیں کھڑی کریں گی۔ دوسری بات جنرل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ نظر اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ جو کمزور وکٹ پر ہیں اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ہے کرپشن کا جو چارجز ہیں، اور ان کو وہیں پر وہ ہٹ کر رہے ہیں، پارلیمان میں بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ کمزور تو ضرور ہیں، لیکن جب آنے والے دن کے اندر اگر کوئی ایسا محاذ کھڑا کیا تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آپ کی گورننس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ میں ایک آپ کو اور میں آپ کو ایک سوال بیچ میں اور ڈالنا چاہتا ہوں، ویسا وہ یہ ہے، بات ہو رہی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس ایک اپنا ایجنڈا، اپنا نظریہ بیچنے کو ہے؟ میں لوگوں کو اسلام آباد ٹیلی فون کر کے پوچھتا رہتا ہوں، ہاؤسنگ پالیسی ہو، گورنمنٹ جو جوڈیشل ریفارمز کے لیے نئی چیزیں سامنے لا رہی ہے، کرپشن پہ جو کام ہو رہا ہے، ریمیٹنسز پہ جو کام ہوا ہے، ٹیکسیشن بیس کو جو بڑھایا جا رہا ہے، ملک میں ماحولیات 10 بلین درختوں کی بات ہو رہی ہے، لوکل باڈیز کے جو نئے لاز آ رہے ہیں۔ کل کراچی کے آئی جی پولیس مجھے اتنے اچھے لگے کہ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی کا پولیس آرڈر پنجاب اور کے پی کے سے بہتر ہوگا۔ تو یہ کیا وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتی؟ کیا یہ بہت چھوٹے ایشوز ہیں جس کے اوپر جو پی ٹی آئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب تحریک انصاف کا جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو بنیادی اصلاحات ہیں، بنیادی جو مسائل اور بنیادی اصلاحات کا جو ایجنڈا لے کر آئے تھے، جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑا ووٹ بینک انہیں ملا ہے، اور وہ ینگ ووٹرز کا ہے، وہ نوجوانوں کا ہے، جن کی توقعات تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، اور وہی ان کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں گے۔ وہ جو اسمارٹ فون ہولڈرز ہیں جو خیبر پختونخوا سے لے کے اور کراچی تک جو ہے کنیکٹڈ ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری منسٹریز ہیں جو آ کے احتساب کا نعرہ لگاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان صاحب، وہ اس سے خوش ہوں گے، عام بات ہے، شہر سرخیوں میں جائے گی، ہیڈ لائنز بنیں گی۔ یہ جو چسکے لینے والی سیاست ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کو لانگ ٹرم کے اندر سرو نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تحریک انصاف کا۔ یہ جو بنیادی مسائل جن کی آپ نشاندہی کر رہے تھے، یہ ماحولیات کا ہے، یہ سیاسی نظام کے اندر اصلاحات کا ہے، یہ معاشی ڈھانچے کے اندر جو بنیادی اصلاحات کا ہے، ابھی تک ہمیں وہ روڈ میپ بدقسمتی سے نظر نہیں آیا۔ خاص طور پہ دیکھ لیجئے آپ کہ وزیر خزانہ جیسے ہیں اسد عمر صاحب، ان کی قابلیت سے کوئی انکار نہیں، ان کی اہلیت سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا معاملہ اب ختم ہونا چاہیے۔ آپ 100 دن میں ان سے وہ پرفارمنس ایکسپیکٹ کر رہی ہیں
جو کہ کافی عرصے سے ایشوز چلے آ رہے ہیں, جو اقتصاد بری ہے, جو کرپشن کا بازار گرم رہا ہے, جس طرح سے مس گورننس رہی ہے پاکستان میں, اور جو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی اور انہوں نے مارنا تھا اور اس کے بعد ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا, ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اقتصادی ان کے پاس پلانز تھے. ڈاکٹر سہروردی, لیٹ می آسک یو ا کوسچن. بتا دوں نہیں میں آپ سے کوسچن پوچھ رہا ہوں. دیکھیے یو اینڈ می, ہم دونوں پڑھاتے رہے ساری عمر, کیا آپ اس بات سے متاثر نہیں ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس نے کہا تھا سادگی ہونی چاہیے, دورے نہیں ہونے چاہیے, اور انہوں نے 60 دن میں یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ واقعی سادگی ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کے وہ اقتصادی پلان جو میں خود دیکھ چکا ہوں, وہ پلان انہوں نے فوراً جا کر امپلیمنٹ کرنے تھے, ایگزیکیوٹ کرنے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو وہاں پر کہانی کچھ اور نظر آئی, اس وجہ سے ان کے سارے جو پلانز تھے وہ چوپٹ ہو گئے. یعنی انہیں یہ حیران ہو گئے, وہ پریشانی یہ پڑ گئی کہ اب یہ جو پلان ہم لے کر ہیں وہ یہاں کیسے لگ سکتا ہے, اس نظام کی تو بنیادیں ہی, اس کی تو چولیں ہی ہلی ہوئی ہیں. اس وجہ سے وہ تمام چیزیں انہوں نے چھوڑی, اور اس کے بعد کبھی آپ سعودیہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے, کبھی چائنا کا, کبھی IMF کی طرف جا رہے, جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے. کیوں ایسا ہوا؟ بریک کی طرف جائیں, بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر سہروردی, پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور پھر میں جاؤں گا انصاری صاحب کے پاس. آپ سے سوال یہ ہے, کیا آپ پی ٹی آئی کو اپنی ویژن اور اپنے منشور سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے تو ابھی ایک دفعہ, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, میں اسی سے ہی پیوستہ کر کے تو اسی سوال کا جواب دوں گا کہ چلیں ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں اقتصاد کی. اقتصاد میں ہوا یہ کہ ان کے پاس جو پلان سے انہوں نے یہ خیال تھا کہ جی چھوٹی موٹے کام کر کے ہم اقتصاد کو پروان چڑھائیں گے. جب یہ حکومت میں آئے تو ان کو پتہ چلا جی اقتصاد تو ہے ہی نہیں یہاں پر, اس کو پیدا کرنا ہے پہلے, جب پیدا کریں گے تو جا کے اس کو پروان چڑھایا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا کرنے کی کوشش میں پڑ گئے, یا سعودیہ چلے گئے, وہ چائنا چلے گئے, IMF سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ بھئی معاملات کو بہتر کیا جائے, کچھ نہ کچھ تو ہو جس کو پروان چڑھایا جا سکے, پھر اس کے بعد یہ اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے جو ان کا پلان تھا. ہاں البتہ یہ چیزیں تھوڑی بہت لیٹ ہوں گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ویژن جو ہے وہ یہ جو تھا ان کو وہ چیز حوالے نہیں ہوئی ہے. درست ہے, درست کریں. تو اپنا انصاری صاحب, آپ سے سوال یہ ہے, آپ جو اکانومی کو دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ایک اکنامک ویژن ہے, جو اقدامات انہوں نے ابھی تک کیے ہیں, آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ ان اقدامات کے پیچھے کوئی ایک نظریہ نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو اقدامات ابھی تک انہوں نے لیے ہیں؟ جی سر, دیکھیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے کچھ اقدامات لیے ہیں, پھر آبویسلی اقدامات سے بھی پہلے کچھ پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے جب وہ گورن کرتی ہے تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے وہ پالیسی ہے, پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اور پروسیجرل چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں جہاں تک اس کی بات ہے کہ پالیسی فریم ورک میں وہ کیا بات کر رہے ہیں ایٹ دا گلوبل لیول, جس کو آپ کہتے ہیں بڑے موٹے لیول پہ, تو وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. جیسے کل بھی وزیر خزانہ ٹی وی پہ مختلف جگہوں پہ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بوجھ ڈالا بجلی کی پرائسز بڑھانے کا یا گیس کا, تو وہ نچلے طبقات پہ کم اور امیروں پہ زیادہ, اور CPI کی کیلکولیشنز بتا رہے تھے کہ وہ غریبوں کے لیے جو مہنگائی ہے تھوڑی کم بڑھ رہی ہے, امیروں کے لیے زیادہ. تو یہ اپروچ اچھی ہے, پہلی بات میں اس کو یہ کہوں گا. لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے, جیسے پہلے بھی ذکر فرمایا, کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل ریٹورک, نعرے بازی, بات چیت, وہ آسان ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب آپ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو اور بھی آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جو کہ ریالٹی ہے, دا سچویشن آن گراؤنڈ, اور اس کے ساتھ آپ کو پریکٹیکلٹی دیکھنی پڑتی ہے جو کہ اس وقت گورنمنٹ فیس کر رہی ہے, وہ ہے جس میں کہ اس کو آگے چلنا ہے. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے, اور اللہ کرے کہ جس طرح کے یہ ابھی تک وعدے کیے جا رہے ہیں اور کوششیں نظر آ رہی ہیں, وہ اس پہ چلے کہ لانگ ٹرم میئرز چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی شارٹ ٹرم میئر ہر کوئی لینے کو تیار ہے, کیونکہ اس پہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا ہے, لوگ فوراً تالیاں بجاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج آپ کا ڈالر جو ہے وہ مثلاً 130 سے اوپر ہے. ذرا مجھے بتائیے کینیا جو ہے اس کا شلنگ 100 ہے,
100 شلنگ US ڈالر کے مقابلے میں. بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے, انڈیا کو دیکھ لیجئے, وہ کہاں ہیں تو کیا کریں گے. پھر ٹیکسٹائل کو لے لیجئے تو ویتنام کا اس وقت مثال کے طور پہ لے لیں کہ ویتنام کا FTA اس وقت چائنا کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارا کیسا ہے. یہ ٹیکسٹائل والے سارے اس پہ شور مچا رہے ہیں. تو اب اس گورنمنٹ کو ان پہ کام کرنا ہوگا, جو امید ہے کہ وہ کر رہی ہوگی. چلے مجھے میرا آپ سے سوال یہ ہے, تھوڑا مجھے سوال مجھے ایڈ کرنے دیں. جیسے عمران خان کئی دفعہ خود کہتے ہیں کہ وہ تو خیر 6 مہینے کا عرصہ کہتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. لیکن اگر یہ جیسے دوسرے ملکوں سے ہمیں ہیلپ آ رہی ہے, ہم اپنے ٹیکسیشن نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, پھر چائنا کے ساتھ جو ہماری ان کی صنعتوں کو یہاں پر لانے کی بات کی جا رہی ہے, زراعت کو بہتر کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اگر یہ ساری چیزیں وقت پر ہوتی ہیں تو آپ کیا 2-1 سال میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی سر, دیکھیں بڑا امپورٹنٹ اور آپ نے بڑا وسیع سوال کر دیا. اس میں انڈسٹری کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں آپ زراعت کی بھی بات کر رہے ہیں, اور جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں وہ بھی آپ بات کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر ان پر اسی سمت میں اسی طرح کام کیا جائے تو بالکل 2 سال میں ایک واضح فرق ضرور نظر آئے گا. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہ آپ ایگریکلچر کو لے لیتے ہیں چلیں, کیونکہ چائنا کے اعلامیے میں ایگریکلچر بھی شامل ہے. اب ایگریکلچر میں آپ کو خالی پیسہ نہیں چاہیے, ایگریکلچر میں آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی جو پر ہیکٹر ییلڈ ہے وہ بتائیے کہ وہ کہاں پر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو کھاد کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کہاں پر ہے. جو ماڈرن طریقے ہیں ایگریکلچر کے, تو ظاہر بات ہے اس میں ٹائم لگے گا. ہم نے اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, ٹرانسفر کے ساتھ علم اور ایک ٹیکنالوجی کو ڈالنا پڑے گا. تھوڑا سا میں دوسرے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں, میں نے سوری آپ کو کاٹا ہے. ویسا میں آپ کی طرف آؤں گا, اور میں نے اپنے شروع بیانیے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اقدامات کی وجہ سے ملک میں جو قانون کی حکمرانی ہے اس کو ایک بہت بڑھاوا ملا ہے. ایک منسٹر کی جواب طلبی, ایک چیف منسٹر کی جواب طلبی, خود پرائم منسٹر صاحب کا بنی گالا پہ جو گھر ہے اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ جناب یہ وائلیشن کیسے ہوئی ہے. کراچی میں انکروچمنٹس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, میڈیکل کالجوں کا سارا نظام ٹھیک ہوا, اور نیب نے نیب اور FIA نے 100 سے بلین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس پہ بات ہوئی ہے. جو ہمارے پرانے حکمران تھے ان پہ, ان کے بچوں پر بات ہوئی ہے. آگے سے شور بھی بہت مچ رہا ہے کہ جناب یہ انتقام ہے, احتساب نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو احتساب یا عدالتی جو ایک پرو ایکٹیوزم ہے, یہ ہم اس کی سمت اور اس کی رفتار کو برقرار کر رکھ سکیں گے؟ کیا حزب اختلاف یا وہ طاقتور طبقے جن پہ ہاتھ پڑ رہا ہے وہ اس پوری جو تحریک ہے اس کو راہ سے بھٹکنے نہیں دیں گے؟ کیا حکومت میں اتنی ول ہے کہ اس احتساب کے نظام کو آگے لے کر جا سکتی ہے؟ جن صاحب یس اور نو, کیونکہ جوڈیشل ایکٹیوزم ہے. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی اس پہ بہت بحث ہوئی ہے, اور یہ بحث طلب موضوع ہے. اور خود جو ہمارے دوست ہیں, بہت ہی رسپیکٹڈ لائرز ہیں, ان کے درمیان بھی بحث ہے, اور وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں تقسیم نظر آتے ہیں کہ کیا یہ جو ایک جوڈیشل ایکٹیوزم سے جسٹس دیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر, یا قابل تحسین جو اس وقت کے حاضر وقت چیف جسٹس محترم ثاقب نثار صاحب ہیں, کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا سمت اختیار کرے گی, ڈائریکشن کیا ہوگی, جو جوڈیشل جو ریفارمز ہیں اس کی کیا سمت ہے, جو ڈیلے کے اندر جا رہے ہیں کیسز اس کے اوپر کیا ہوگا, کیا آنے والے چیف جسٹس اسی اسپیڈ کے ساتھ, اسی پیس کے ساتھ اور اسی اسپیڈ کے ساتھ تھوڑا سا اجازت دیجئے, میں مزید ایک سیکنڈ مجھے سوال آپ سے اور پوچھنے دیجئے. آپ نے سنا ہوگا, میں نے نسیم فروغ صاحب کے 2-3 انٹرویو سنے ہیں, اور وہ تو ایک بہت بڑا اصلاحاتی پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس سے عدالتی نظام میں جو ہے وہ ترتیب بھی آئے گی اور اس کو سپیڈ بھی ملے گی. جی بالکل, دیکھیں فاروق نسیم صاحب بہت ہی قابل آدمی ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں جن صاحب, وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کا کام اس کو سانجھے. بات یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر کوئی ایک شخصیت جو ہے وہ ایک اپنے ایک ریولوشنری سٹیپس لیتی ہے, کیا وہ ادارہ مستقبل کے اندر اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا اس ادارے کے دوسرے مقننہ یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہوگا؟ یہ بہت ہی ایک
ہم ایک اس خالد صاحب، میں پہ اس پہ کھڑے comment کرنا ہیں چاہوں گا۔ موڑ پر. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا یہ اس پہ آپ اپنا نقطہ نظر یہ بھی واضح کیجیے گا کہ جو نیب کا نظام چلا ہوا ہے، طاقت اور آدمی اس کی زد میں آ رہا ہے اور ایک شور مچ رہا ہے. دیکھیں کوئی آدمی یہ ابھی بھی آج بھی وہ ڈی جی نیب کے اوپر نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار میری کرپشن کی بات تو بھی سنو. نیب کے اوپر الزامات آ رہے ہیں کہ وہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. کب تک اس ملک میں جو ہے یہ طاقت اور آدمی جو ہے ہی ول گیٹ اوے ود واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو؟ خالد صاحب دیکھیے یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو ٹرم ہے میں اس کے خلاف ہوں، میں بالکل اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میرے تو خیال یہ ہے کہ جوڈیشری نے اور نیب نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ تو آج پورا کر رہے ہیں. کمپلیٹ وہ جو ان کی سپیس تھی وہ تو آج انہوں نے کور کی ہے. ان میں سے کوئی بھی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں کر رہا ہے، کوئی نیب کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام نہیں کر رہا. ان کا یہی کام تھا اور یہ کام کمپلیٹ کرنے سے وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں. نمبر ایک بات. نمبر دو بات جو بڑی امپورٹنٹ یہاں پر ہے خالد صاحب وہ یہ کہ فروغ نسیم صاحب نے جو پلان پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ جوڈیشری میں ریفارمز آئیں گے، اصلاحات آئیں گے، ہماری جو عدلیہ ہے آپ دیکھ لیجیے اس کو اس ریفارمز کی سخت ضرورت ہے. 70 سال سے جو بیکورڈ قسم کا عدلیہ کا نظام ہے، چھوٹی جو عدالتیں ہیں آپ ان میں دیکھیے یعنی 20-30 سال سے لٹیگیشن چل رہی ہے. تو اگر یہاں پر اصلاحات آ جاتی ہیں تو یہ جوڈیشری کا نظام اور زیادہ بہتر اور خوبصورت ہوتا ہوا نظر آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت طریقے سے ایک نئے نظام کی ابتدا کر رہے ہیں اور جو بھی نیا چیف جسٹس آئے گا آپ کو اسی طرح پرو ایکٹیو ہی نظر آئے گا. تو یہ کب ہوا تھا ہمارے ملک میں، یہ کب ہوا تھا کہ ایک آئی جی کی پوسٹنگ کے اوپر چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو بلایا جا رہا ہے کہ جناب بتائیں آپ نے کس بنیاد پر یہ پوسٹنگ کی ہے، اور ایک چیف منسٹر کئی پرائم منسٹر کو احتساب کی عدالت پوچھ رہی ہے کہ جناب یہ تو بتائیں یہ دولت آپ کی کہاں سے آئی ہے. ناظرین ہم ذرا اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ قوموں کی جو ترقی اور تعمیر کا جو سفر ہے یہ طویل بھی بہت ہوتا ہے اور دشوار گزار بھی بہت ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں اب تک جو طاقتور طبقے ہیں جس میں شاید سیاسی طاقتور طبقے ہیں، میڈیا کے طاقتور طبقے ہیں، مذہبی طاقتور طبقے ہیں، صنعتی طاقتور طبقے ہیں، ابھی تک تو یوں ہوتا آیا ہے کہ ملک کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ ان طبقات کے مفاد میں ہوئے اور یقیناً ان طبقوں نے اور بھی جو طاقتور طبقے تھے انہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں بڑی ترقی کی، لیکن ریاست نے اور ایک عام آدمی نے ترقی نہیں کی. اگر ہم نے اب آگے بڑھنا ہے تو ایک مہذب قوم کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قوم میں قانون کی بالاتری ہو، احتساب ہو، کرپشن ہو، اور عام آدمی جو ہے حکومت اس کی صلاحیتوں کو تعلیم، فنی ٹریننگ کے ذریعے بڑھائے، اور حکومت کا پالیسیوں کا جتنا محور ہے وہ ایک عام آدمی کی بہتری ہو. اگر اس راستے پہ کوئی قوم چلتی ہے تو دیر تو لگتی ہے لیکن آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے. دشوار بھی ہے اور لمبا بھی ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا حکومت اس راستے پر گامزن ہے. آپ سب کو پہلی ربیع اول مبارک ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.